सुने, डॉक्टर ईशा बेग, क्या आज वो आई हैं? मेरी आज उनसे अपॉइंटमेंट है। स्याह लंबे बाल, कान में छोटी छोटी बालियां, गोरी रंगत के साथ रंगीन आंखें जिनके गिर्द गहरे स्याह दायरे बिना अल्फाज का इस्तेमाल किए एक कहानी सुना रही थीं। जी मैडम, वो आई हैं, आप उनसे मिल सकती हैं। रिसेप्शन पर बैठी 24 साला लड़की कहती रस्मी अंदाज से मुस्कुराई। हानिया सुस्त रवि से ईशा बेग के कैबिन की तरफ बढ़ रही थी, जैसे सदियों से कड़ी मशक्क़त की हो। क्या मैं आ सकती हूँ डॉक्टर ईशा बेग? दरवाजे पर खड़ी हानिया उसके जवाब की मुंतज़िर थी, जिसने मूविंग चेयर पर बैठे ही रुख हानिया की मुखालिफ सिमत में रखे इजाज़त दी थी। डॉक्टर ईशा, हानिया अख्तर, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। ईशा ने इसकी बात काटते रोलिंग चेयर घुमाते हानिया की तरफ देखा, जो सर से बालों का जुड़ा सफ़ेद रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, फरेबी माइल जिस्म, पुरकशिश नकूश सफ़ेद कोट ज़ेब-ए-तन किए सामने बैठी थी। बैठे हाथ के इशारे से ईशा को अपने सामने पड़ी चेयर पर बैठने को कहा। तो मिसेस अख्तर, कैसी हैं आप? प्लीज़ डॉक्टर, मुझे उस शख्स के नाम से मत पुकारें, इल्तिजा है मेरी। ओह अच्छा, तो ज़रा आप इस आईने में देखेंगी, ये मेरी इल्तिजा है। उलझे हुए तासुरात लिए वो समझने से कासिर थी, लेकिन सवाल न किया। रुख सामने पड़े ब्योजी मिरर की जानिब किया और इसमें देखने लगी। अपना अक्स आईने में देखती कहीं खो गई। मिसेस अख्तर, ईशा ने हानिया को बुलाया। गायब दिमागी ख्यालों में ईशा की जानिब देखा तो सिर्फ हाँ में सर ही हिला सकी। तो क्या नज़र आया? एक सवाल जिस पर हानिया सर झुका गई। कुछ नहीं। क्या आप सच बोल रही हैं? सोच कर जवाब दीजिए। जी, अपना अक्स नज़र आया, बस। बस? डॉक्टर ईशा ने हानिया के चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए कहा। जी जी, सिर्फ अपना अक्स। चलें, मान लेती हूँ। कंधे झुकाती ईशा ने बात का रुख बदला। आपका केस रीड किया मैंने, लेकिन कुछ आपसे भी सुनना चाहती हूँ। तो कहाँ से शुरू करेंगी आप? मेज़ पर पड़े ट्रांसपेरेंट बाल को अपने दाएं हाथ से घुमाते ईशा हानिया को मासी की बहती नदी में गोता लगाने को कह रही थी। खामोशी, एक गहरी खामोशी। कैबिन में इतनी खामोशी थी जैसे वो कैबिन कोई कब्रिस्तान हो। खामोशी अक्सर सच का गला घोंट देती है। डॉक्टर ईशा ने खामोशी तोड़ दी। कुछ सच इतने कड़वे होते हैं जो जुबान से अदा होते ही जहर देकर किसी के भरोसे का कत्ल कर जाते हैं। डॉक्टर, हानिया के लहजे से संजीदगी साफ जाहिर थी। मौत अक्सर नई जिंदगी का आगाज होती है। एक बार फिर खामोशी ने वहाँ डेरा जमा लिया था, जिसे गैर मुतवक्का तौर पर इस बार हानिया ने तोड़ा था। मेरे शोहर अख्तर किसी और औरत के शहर में हैं। झुकी नज़र दिल की खराशों की तर्जमानी कर रही थी। क्या आपको यकीन है? एक बार फिर ईशा ने सवाल दागा। जी, मैंने खुद उन्हें उस औरत के साथ देखा है। हानिया की नज़रें शर्मिंदगी से जैसे ज़मीन से चिपक गई थीं। कभी कभी आंखों का देखा कानों से सुना सच नहीं होता। दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर ईशा, एक औरत मैडम हानिया का पूछ रही हैं। रिसेप्शन पर पता लगा उनकी आपके साथ अपॉइंटमेंट है। एक नर्स पैगाम लेकर आई थी। भेजती हूँ, आप इन्फॉर्म कर दो। तो मिसेस अख्तर, कल मुलाकात होती है आपसे। ईशा ने हानिया को कहा तो वो जाने को उठ गई। हानिया की नज़रों ने ब्यूजी मिरर का मुहासरा किया था। कुछ देर बाद वो वहाँ से जा चुकी थी। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। चांद अपना सफ़र बादलों की ओर में ख़त्म करने को तैयार था, लेकिन नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी। एक जुमला जो एक वजूद बनकर इसके गिर्द घूम रहा था। कभी कभी आंखों का देखा कानों से सुना सच नहीं होता। कभी कभी आंखों का देखा कानों का से सुना सच नहीं होता। डॉक्टर ईशा का ये जुमला हानिया के जहन में गर्दिश कर रहा था। मुझे डॉक्टर ईशा से मिलना होगा। क्या मतलब था उनकी इस बात का? हानिया टेरेस पर खड़ी चांद को डूबते और सूरज को तलू होता देख रही थी। कलसुम आपा, मैं जा रही हूँ, आज थोड़ी देर हो जाएगी। मुलाजमा को बताती स्याह बैग पकड़े वो जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर निकली। जब नज़र सामने लगे मिरर से टकराई। ओह अच्छा, तो ज़रा आप इस आईने में देखेंगी, ये मेरी इल्तिजा है। डॉक्टर ईशा, गहरी सांस लेते हानिया ने कदम जल्दी जल्दी अपनी कार की जानिब बढ़ाए। अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर ईशा? जी मिसेस अख्तर, आपका ही इंतज़ार कर रही थी, आइए बैठें। कैसी हैं आप? कैसी गुजरी रात? डॉक्टर ईशा ऐसे सवाल कर रही थी जैसे वो जानती हूँ रात का मामला। जी ठीक गुजरी।
جھوٹ جو ہانیہ نے بیان کیا لیکن بھول گئی تھی سامنے ڈاکٹر عشا بیٹھی ہیں جو چہرے سے انسان پہچان لینے کا ہنر رکھتی ہیں۔ آپ یقین سے کہہ سکتی ہیں کیا؟ کونیا میز پر رکھے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں مس کرتے اپنی عادت کے مطابق ڈاکٹر عشا نے پھر ہانیہ سے سوال کیا۔ بس تھوڑا سا الجھ سی گئی تھی۔ اس سے پہلے ڈاکٹر عشا کچھ کہتی ہی ان کا موبائل بجنے لگا اور وہ معذرت کرتی بات کرنے لگی۔ ہانیہ پہلے ان کی پشت کو دیکھتی رہی، پھر نظر اس بیوزی مرر پر پڑی۔ کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا کانوں سے سنا سچ نہیں ہوتا۔ سوری، کال آ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ کال کس کی تھی؟ رولنگ چیئر پر بیٹھتے ڈاکٹر عشا نے کہا تو ہانیہ نے نام میں سر ہلایا۔ ماضی کی ایک طوائف کی۔ یہ الفاظ کہتے ڈاکٹر عشا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی، ایک پرسکون مسکراہٹ۔ طوائف؟ ہانیہ کی آنکھوں کی پتلیاں ناگواری سے سکڑ گئیں۔ جی، ایک طوائف، ماضی کی ایک طوائف۔ آج سے کچھ سال پہلے میری ملاقات ان سے ایک دعوت میں ہوئی۔ میں حسب معمول دعوت پر جاؤں تو ایک طرف بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری عورتوں کا مجموعہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایک عورت میرے پاس بیٹھی دوسری عورت سے کہنے لگی، پتہ ہے چودھری حماد کی بیوی ایک طوائف ہے۔ توبہ ہے شریف لوگوں کے درمیان ایسی ناپاک عورت۔ ہم یہاں ایک پل نہیں رکیں گی۔ چلو، سب عورتیں یہ کے بعد دیگر وہاں سے چلی گئیں۔ میں بھی وہاں سے بہت پہلے چلی جاتی، لیکن میں چودھری حماد کی بیوی سے ملنا چاہتی تھی۔ ہانیہ ڈاکٹر عشا کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھی۔ ایک تجسس تھا اسے بھی۔ طوائف کا ذکر جب بھی کہیں بھی ہو، منفی سوچ ہی ذہن میں آتی ہے۔ جسم فروش، فحاشہ اور کئی ایسے نام سے پکاری جاتی ہیں۔ کیسی بات ہے نا مسز اختر، آج کوٹھے پر عورت ناچے تو اسے مجرا کہا جاتا ہے اور ناچنے والی کو طوائف، اور یہی عورت اسکول کالج یونیورسٹیز کے فنکشن میں ناچے تو فیشن شو کہلاتا ہے اور ناچنے والی کو ماڈل، سپر سٹار کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ خیر، سب کے جانے کے بعد میں چودھری حماد کی بیوی کو ڈھونڈنے لگ گئی۔ آخر وہ مل ہی گئی۔ سفید رنگت، بڑی بڑی جھیل سی گہری آنکھیں، ابرے رخسار، ہونٹوں کے نیچے تل، خوبصورت نقوش، کمر سے نیچے آتے گھنگریالے کالے بال، سیاہ رنگ کی ساڑی زیب تن کی۔ وہ اتنی پرکشش لگ رہی تھی کہ ایک پل کے لیے میں آنکھیں چپکانا نہ بھول گئی تھی۔ آخر میں نے ان سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں ایک سوال میں پھنس گئی تھی، کیسے ان سے طوائف سے چودھری حماد کی بیوی کا مقام حاصل کیا؟ کیا وہ عورتیں سچ کہہ رہی تھیں؟ کیا انہوں نے اپنے حسن سے چودھری حماد کو لبھا لیا تھا؟ یا پھر میں جو دیکھ رہی ہوں اور جو میں نے سن رہی ہوں اس میں تضاد ہے کیا؟ اس جملے نے پھر ہانیہ کو بیوزی آئینے میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ساتھ ہی وہ الفاظ، کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا کانوں سے سنا سچ نہیں ہوتا، اس کے کانوں میں ایک بار پھر گونجا تھا۔ میں چودھری حماد کی بیوی کے پاس گئی۔ سلام دعا کے بعد میں نے سیدھا ان سے سوال پوچھ لیا، کیا آپ طوائف رہی ہیں؟ مجھے لگا تھا میرے اس سوال سے ان کے چہرے پر کسی انجان انسان کا ان کا ماضی جاننے کا خوف ان کو اشتعال دلائے گا، لیکن میں حقیقتاً چونکی تھی۔ مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی تھی جس سے وہ مطمئن ہیں، ایسے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اس کے ان تاثرات نے مجھے مزید سوچ میں ڈال دیا۔ گناہ کرنے والے کے چہرے پر ندامت کے نشان ضرور نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر عشا، میں اندر آ سکتی ہوں؟ جی، نرس نے آتے ہی آنے کا سبب بتایا۔ ڈاکٹر عشا، آپ کو ڈاکٹر زیدی بلا رہے ہیں، ایمرجنسی ہے، فوراً آئیں۔ ڈاکٹر عشا اپنا سفید کوٹ اٹھائے باہر کو جانے لگی۔ جب پلٹ کر ہانیہ سے مخاطب ہوئی، مسز اختر، معذرت چاہتی ہوں، آپ سے کل بات ہوگی۔ کوئی بات نہیں ڈاکٹر عشا، آپ جائیں، میں کل آ جاؤں گی۔ شکریہ کہتی ڈاکٹر عشا چلی گئی، جبکہ ہانیہ وہیں بیٹھی رہی۔ پھر جو میں دیکھ رہی ہوں اور جو میں سن رہی ہوں اس میں تضاد ہے کیا؟ ڈاکٹر عشا کا اس طوائف کے لیے یہ سوال، اور کبھی کبھی آنکھوں دیکھا کانوں سے سنا سچ نہیں ہوتا۔ کیا میری آنکھوں دیکھا منزل حقیقت نہیں ہے؟ کیا اختر؟ ایک ٹھنڈی آہ بھرتی ہانیہ نے پھر اس بیوزی مرر میں دیکھا۔ میرا عکس، ایک شادی شدہ عورت کا عکس تو اس کا شوہر ہوتا ہے۔ بیگ پکڑتی ہانیہ کیبن سے ایک بار پھر رخصت ہو گئی تھی۔ ہانیہ گھر میں داخل ہوئی تو سیدھا لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ صوفے سے ٹیک لگائے چہرہ چھت کی جانب آنکھیں موندے وہ ابھی بھی خود کو ڈاکٹر عشا کے کیبن میں بیٹھا محسوس کر رہی تھی۔ طوائف؟ کیا اس نے سچ میں چودھری حماد کو اپنی طرف مائل کیا ہوگا؟ مرد تو نفس کا بہت کمزور ہوتا ہے۔ چودھری حماد بھی اختر بن گیا ہوگا۔ بی بی جی، کھانا لاؤں؟ آپ نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ہانیہ آپا کلثوم کی آواز سے ڈاکٹر عشا کی اپنے اندر تحلیل بھول بھلائیوں کی دنیا سے جس میں وہ گم گئی تھی
باہر آئی۔ نہیں آپا، بھوک نہیں لگی، آپ ادھر بیٹھیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہانیہ نے آپا کلثوم کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ آپا، آپ طوائفوں کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ ہائے ہائے بی بی جی، طوائف اللہ معاف کرے، طوائف تو بسے بسائے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں، مردوں کو ایسے اپنے جنگل میں پھنسا لیتی ہیں کہ پھر وہ گھر کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں۔ جس گھر پر طوائف کی نظر پڑ جاتی ہے وہ کھنڈر بن جاتا ہے۔ بی بی جی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کچھ نہیں آپا، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، آپ کو گھر جانا ہے تو چلی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں مجھے۔ اٹھتے ہوئے ہانی اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں نظر آئینے پر پڑی۔ کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا کانوں سے سنا سچ نہیں ہوتا۔ فریش ہو کر چائے کا مگ پکڑے پھر وہ ٹیرس پر کھڑی ہو گئی۔ رات کے پھیلتے اندھیرے، آسمان پر موجود چاند، اس پر موجود دھبے، ظالم معاشرہ، طوائف کا خوبصورت چہرہ، اس کے کردار پر نمودار ہونے والے دھبے، دونوں ایک دوسرے سے کتنی مشابہت رکھتے ہیں۔ لیکن چاند میں اور طوائف میں ایک فرق ضرور ہے۔ طوائف کی ذات پر الزام تراشی کی جاتی ہے، جبکہ چاند کو اس کے داغوں سمیت قبول کیا جاتا ہے۔ انسان کا عزت دینے کا تناسب اسی کی اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے۔ پتہ نہیں چودھری حماد کی بیوی نے کیا جواب دیا ہوگا ڈاکٹر عشاء کو۔ خیر، صبح جانا ہے، لیکن یہ تجسس کل تک کا انتظار کیسے کرے گا؟ نیند کب آتی تھی ہانیہ کو؟ رات کی تاریکی کب چھا جاتی تھی؟ صبح کا اجالا کب اس کی آنکھیں چندھا جاتا تھا؟ وہ غائب دماغی سے اب ایسے ہی وقت گزارا کرتی تھی۔ ڈاکٹر عشاء، کیا وہ آئی ہیں؟ ہانیہ ریسیپشن پر ڈاکٹر عشاء کا پوچھ رہی تھی۔ جی نہیں، آج وہ نہیں آئیں۔ نہیں آئیں؟ ہانیہ پریشان ہو گئی تھی، واپس جانے لگی کہ کچھ یاد آنے پر پلٹی۔ سنیں سسٹر، کیا مجھے ان کے گھر کا ایڈریس مل سکتا ہے پلیز؟ کیا آپ مسز اختر ہیں؟ ریسیپشنسٹ نے پوچھا تو ہانیہ نے سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا۔ جی، دے سکتی ہوں، ڈاکٹر عشاء نے کہا تھا کہ آپ آئیں تو ایڈریس دوں آپ کو۔ یہ لیں ان کا کارڈ۔ شکریہ۔ کارڈ پکڑتی ہانیہ ڈاکٹر عشاء کے گھر جانے کا کار میں بیٹھی۔ کیا ڈاکٹر عشاء جانتی تھی میں ان سے ملنا چاہوں گی؟ ہانیہ ڈاکٹر عشاء کے گھر پہنچی تو دروازہ پہلے سے ہی کھولا تھا۔ وہ آگے بڑھی تو ڈاکٹر عشاء اوپن کچن میں کھڑی چائے کے 2 مگ لیے پلٹی تو سامنے ہانیہ کو دیکھا۔ آپ آ گئیں؟ کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لیں اپنا مگ اور آئیں یہاں بیٹھے۔ وہ ہانیہ کے سامنے سے گزرتی صوفے پر بیٹھ گئی تو ہانیہ بھی اس کے ہمراہ بیٹھ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ چائے کا سپ لیتے ڈاکٹر عشاء نے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ چودھری حماد کی بیوی نے کیا جواب دیا تھا آپ کے سوال کا؟ چودھری حماد کی بیوی نے کہا، جی میں تبسم ہیرا منڈی کی مشہور زمانہ طوائف رہ چکی ہوں، جسے بہت سے لوگ تابی کے نام سے جانتے ہیں۔ میری طرف اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھتے کہنے لگی۔ میں نے اپنا اہم سوال پھر ان کے آگے رکھا۔ معذرت چاہتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی آپ طوائف تابی سے چودھری حماد کی بیوی کیسے بنی؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگی۔ میری پھیکی سی مسکراہٹ دیکھتے وہ پھر سے بولنے لگی۔ ماضی کا قصہ۔ دسمبر کی وہ ٹھنڈی رات، ہیرا منڈی کا وہ کوٹھا آج پھر ایک دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ چمچماتی برقیں رات کو بھی دن سی روشنی دے رہی تھیں۔ ہر شخص جھوم رہا تھا۔ جھومتا بھی کیوں نہ، آخر آج تابی کا مجرا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے ہی اپنی گردش میں سفر کرنے لگی۔ امیر گھرانوں کے نامور شہزادے اپنی عالی شان گاڑیوں میں کوٹھے کے وسیع و عریض دیوان خانے میں بڑے ٹھاٹھ سے نشستوں پر براجمان ہونے لگے۔ ریشمہ بائی کمرے میں داخل ہوتے ہی مخاطب ہوئیں۔ سنو تابی، یہ لو گھنگرو، بہت قیمتی ہیں، سونے کے ہیں، گلابی رنگ کے ہیوی پاؤں تک آتی فراک، ہاتھوں میں گلاب کے گجرے، جویلری سے لیس بالوں کا جڑا اور اس پر دوپٹے کو بڑی نفاست سے ٹکا کر پلو پیچھے پھیلائے۔ تابی نے پلٹ کر ریشمہ بائی کو دیکھا تھا۔ ریشمہ بائی، گھنگرو سونے کے ہوں یا چاندی کے، طوائف کے پیروں میں آتے ہی خاک کے ہو جاتے ہیں، کہتی تابی نے گھنگرو پاؤں میں باندھے۔ خیر جلدی آؤ، سب تمہارا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، کہتی ریشمہ بائی چلی گئیں۔ دیوان خانے میں آج حد سے زیادہ گرمائش تھی۔ گفتگو کا سلسلہ تب تھما جب تابی کے گھنگروں کی آواز وہاں بیٹھے لوگوں کے کانوں تک پہنچی۔ تابی نے ایک ہاتھ آنکھوں سے قدرے نیچے لاتے حاضرین محفل کو سلام کیا اور اس کے بعد کوٹھے کی در و دیوار تابی کے گھنگروں سے جھوم اٹھے۔ محفل میں بیٹھے کئیوں نے دل پر ہاتھ رکھا، اس پر پیسے برسائے تو کئیوں نے اش اش کے نعرے بلند کیے، ماں سوائے ایک کے۔ مجرا ختم ہوتے ہی بولی لگانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ تابی کے ساتھ رات گزارنے کی تمنا میں امیر زادوں نے اونچی سے اونچی بولی لگائی، جو ایک بولی پر جا اختتام پذیر ہوئی۔
پھر ہاتھ جھکائے تابی سلام کرتی وہاں سے چلی گئی۔ رات کے اندھیروں میں نہ جانے کتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ طوائف معاشرے میں موجود حیوانوں کی بھوک مٹاتی ہے، ورنہ وہ اپنے ہی آشیانے تباہ کر دیں۔ حوث کے یہ پجاری کافی نامور ہوتے ہیں۔ تابی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک 25 سال کا لڑکا، سفید لبادہ، ہاتھ میں مہنگی گھڑی پہنے، جوتے پر کسی قسم کی دھول نہیں تھی، تابی کو نماز پڑھتا دیکھتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ تابی نے سلام پھیرا۔ چودھری حماد پر نظر تو پڑی، لیکن نماز مکمل کرنے کو پھر نیت کی۔ چودھری حماد اسے نماز پڑھتا دیکھتا رہا۔ ایک حیرانگی طوائف اور نماز پڑھ کر تابی بستر پر عین چودھری حماد کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے وہ الفاظ کا تانا بانا ترتیب دیتی، چودھری حماد بول پڑے۔ کچھ پوچھ سکتا ہوں میں آپ سے؟ جب سے وہ کمرے میں آیا تھا ایک پل کے لیے بھی تابی سے نظریں ہٹا نہیں پایا تھا۔ جی کیوں نہیں چودھری حماد، آپ نے ہر سوال کے لیے ایک بڑی رقم ادا کی ہے۔ طوائف اور نماز کہتے چودھری حماد نے فقرہ ادھورا چھوڑا اور ایک طنزیہ نظر مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ کیوں طوائف نماز ادا نہیں کر سکتی؟ چودھری حماد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ تابی نے چودھری حماد سے سوال کیا، جس پر اس نے نہ سر ہاں میں ہلایا۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں کیا؟ جی میں نماز ادا کرتا ہوں۔ چودھری حماد کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ جیسے آپ نماز پڑھ کر یہاں جسم خریدنے آ سکتے ہیں، ایسے ہی میں نماز ادا کر کے جسم بیچتی ہوں۔ تابی کی بات سے چودھری حماد کا چہرہ سپاٹ ہو چکا تھا۔ ہم طوائف صرف اپنا جسم بیچتی ہیں، روح کا کبھی بھی سودا نہیں کیا۔ چودھری حماد بس فرق یہ ہے کہ مرد ایک غسل کے بعد پاک ہو جاتا ہے، لیکن طوائف ہزاروں غسل سر انجام دینے کے بعد بھی ناپاک رہتی ہے۔ اگر عزت کا اتنا ہی خیال تھا تو کوٹھے کی زینت کیوں بنی آپ؟ چودھری حماد نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ کوٹھے میں موجود ایک بھی عورت اپنی مرضی سے طوائف نہیں بنتی، اسے طوائف بنایا جاتا ہے۔ کوئی اپنی رضا سے دلدل میں ڈبکی نہیں لگاتا۔ چودھری حماد آپ طوائف کیسے بنی؟ قسمت نے بنا دیا بس۔ بات کرتے ہوئے پہلی بار تابی رنجیدہ محسوس ہوئی تھی۔ سمجھا نہیں میں آپ کی بات۔ میں اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد ہوں، جو مجھے کسی کے ہاتھوں میں چھوڑ کر چل دیے، اور اس نے پیسوں کے لالچ میں مجھے کوٹھے والوں کو بیچ دیا۔ چھوٹی تھی تو معلوم نہیں تھا گھنگرو کیا ہوتے ہیں، طوائف کیا ہے۔ بس جوانی سے ہمکنار ہونے کی دیر تھی، تبسم تابی طوائف بن گئی۔ پہلی بار چودھری حماد نے اپنی نظریں چرائیں۔ کیا ہوا چودھری حماد، کچھ اور پوچھنا ہے؟ آپ یہاں سے فرار بھی حاصل کر سکتی تھی، کیوں نہیں کی؟ ایک طنزیہ سی مسکراہٹ تابی کے چہرے پر آئی، جسے چودھری حماد محسوس کر چکے تھے۔ یہاں سے فرار حاصل کر کے کہاں جاتی؟ شاید آپ بھول رہے ہیں، آپ اس وقت کوٹھے میں ایک طوائف کے ساتھ ہیں۔ بنا مرد کے سہارے کے اس ظالم دنیا میں ایک اکیلی عورت وحشی درندوں کا آسان ہدف ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو ایک لال چادر 6 کلموں کے ساتھ ایک طوائف کو اپنا نام دے، اسے عزت دے۔ کوئی تو ہوگا، چودھری حماد نے نظریں جھکا کر کہا۔ روز ازل سے آج تک مرد نے شادی کے لیے جو بھی عورت چنی ہے، اس کی 7 نسلوں کا حساب لیا ہے، تو ایک طوائف جس کا وجود ہی حساب کے قابل نہیں، وہ صرف رات گزارنے کا سامان ہو سکتی ہے، گھر کا سنگھار نہیں۔ تابی نے دلائل دیے۔ اور اگر آپ کو فرار ہونے کا موقع ملے تو؟ چودھری حماد کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ کوئی مجھے اس کی گارنٹی دے کہ اس کوٹھے کے حدود میں واپس لوٹنا نہیں پڑے گا، تو ساری زندگی قدموں میں ہی کیوں نہ گزارنی پڑے، میں اف تک نہیں کروں گی۔ چودھری حماد اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھے جب تابی نے پکارا۔ کہاں جا رہے ہیں چودھری حماد؟ چودھری حماد نے پلٹ کر تابی کی طرف دیکھا۔ اپنے چہرے کے گرد اس دوپٹے کو لپیٹ کر رکھنا، میں جلد لوٹ کر آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ تبسم کہتا وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر جا چکا تھا۔ تبسم آج پہلی بار کسی نے مجھے میرے نام سے ہی بلایا۔ ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی اس کے چہرے پر۔ سامنے پڑے میرے میں اس نے اپنا عکس دیکھا تھا، جسے دیکھ کر اس کے منہ سے پھر سے وہ تلخ نام نکلا، تابی۔ کہتے ہی تاثرات پھر ساکت ہوئے۔ دروازے کی جانب کٹکٹی باندھے تابی کب سے چودھری حماد کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر انتظار ختم ہوا۔ چودھری حماد نے دروازہ کھولا تو وہ اکیلی نہیں تھی، ساتھ ایک ادھیڑ عمر کا شخص سفید داڑھی، لمبا سفید لبادہ پہنے داخل ہوئے۔ چودھری حماد کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگ تھا، جسے صوفے پر رکھتے اس میں سے لال دوپٹہ نکالا اور تابی کی طرف بڑھایا۔ تابی کے سر کے گرد دوپٹہ لپیٹتے وہ اس آدمی سے مخاطب ہوئے۔ قاری صاحب نکاح شروع کریں۔ تابی نے چودھری حماد کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ تابی کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا سچ میں چودھری حماد ایک طوائف کو اپنی شریک حیات بنانے والا تھا؟
یا پھر تابی کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ نکاح شروع ہوتا کوٹھے کو خبر ہو گئی تھی کوئی گھنگروں کو اس کی دہلیز پر خیر آباد کہنے والی ہے۔ ریشمہ بائی وہاں آ پہنچی۔ چودھری حماد، یہاں کیا چل رہا ہے؟ کوٹھے پر مسجد کا مولوی کیا کر رہا ہے؟ مولوی صاحب یہاں نکاح کروانے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تبسم اور چودھری حماد کا نکاح ہونے جا رہا ہے۔ سر وقار سے اٹھا تھا چودھری حماد کا، جبکہ ریشمہ بائی اشتعال میں آ چکی تھی۔ چودھری حماد، آپ نے کس کی اجازت سے یہ قدم اٹھایا ہے؟ ریشمہ بائی کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ریشمہ بائی، آج کی رات یہاں گزارنے کی قیمت ادا کی ہے میں نے۔ چودھری حماد اب اسی کے انداز میں بولے تھے۔ چودھری حماد، رات گزارنے کی قیمت دی تھی تو بتاتی چلوں، صبح کے 6 بج چکے ہیں۔ وقت ختم ہو چکا، اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ریشمہ بائی نے چودھری حماد کو باہر کا راستہ دکھاتے کہا۔ نکاح تو ہو کر رہے گا، چلو بولی لگاؤ، کتنے میں تابی کو چودھری حماد کو سونپو گی؟ روبدار آواز نے ریشمہ بائی کو سوچنے میں مجبور کیا تھا۔ سوچ لو چودھری حماد، کہیں یہ سب مہنگا نہ پڑ جائے تم کو۔ ایک طوائف کو یہ دنیا کسی کی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کرتی۔ ریشمہ بائی نے پلو گھماتے کہا۔ محبت جب طوائف سے ہو جائے تو یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ کتنے بستروں کی زینت بن چکی ہے، خیال صرف اتنا رہتا ہے کہ حد آخر کون ہے، لوگ کیا کہتے ہیں مجھے پرواہ نہیں۔ ہاں، چودھری حماد نے ایک طوائف کی آنکھوں میں حیا دیکھی ہے اور اس حیا کو وہ ایک مقام دینا چاہتا ہے، کسی بھی قیمت میں۔ تابی ابھی تک سکتے میں تھی اور چودھری حماد اس کی اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ یہاں طوائف مر جائے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن عزت لفظ جب اس سے جڑتا ہے تو ہزاروں فحاشا کا نعرہ لگانے آ جاتے ہیں۔ بس کرو چودھری حماد، چلے جاؤ۔ ریشمہ بائی کا لہجہ اب کافی مدب تھا۔ کسی نے ایک بادشاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، کیا طوائف کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے؟ تو جانتی ہیں کیا جواب دیا تھا انہوں نے؟ بات اب وہاں موجود مولوی صاحب نے پوری کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، اگر اس طوائف کے گناہ میں شریک مردوں کی نماز جنازہ ہو سکتی ہے تو طوائف کی کیوں نہیں؟ دیکھیں، جب تک کوٹھے میں آنے والے مرد پیدا ہوتے رہیں گے، طوائف بھی پیدا ہوتی رہے گی۔ طوائف زادی کا مقدر کوٹھے کی 4 دیواری ہی ہوتی ہے، طوائف زادیاں گھر بسانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ریشم بائی کی بات جھوٹ بھی کہاں تھی؟ کسی ایک کا مقدر تو بدل سکتا ہوں، اور میں نے تابی کو اس کے لیے چنا ہے۔ آپ بس اپنی قیمت بتائیں۔ چودھری حماد بضد تھا، تو ٹھیک ہے، تابی کو تمہیں نذرانہ دیا، لیکن یاد رکھنا وہ لوٹ کر واپس آئی تو پھر دوبارہ کوئی طوائف کسی مرد پر یقین نہیں کرے گی۔ آج زندگی میں پہلی بار ریشمہ بائی نے کسی مرد پر یقین کیا ہے۔ ایک مسکراہٹ ریشمہ بائی کے چہرے پر آئی تھی۔ میرے نزدیک زبان سے مکر جانے والا مرد نامرد ہوتا ہے۔ تبسم بھول جائے گی، ہیرا منڈی جیسی کوئی جگہ بھی ہے اس دنیا میں، یقین دلاتے نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ تبسم کو یقین نہیں آ رہا تھا، ایک رات اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گئی۔ تبسم چودھری حماد کا دیا لال دوپٹہ لیے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ جب چودھری حماد اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تو مسز حماد، آج آپ سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ تابی آج تبسم سے سیدھی مسز حماد بن گئی تھی اور نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ تبسم، اس آئینے میں عکس نظر آ رہا ہے؟ وہ نہیں، ایک ہے، 2 نہیں، ایک ہے۔ میں تمہارا، تم میرا عکس ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں ہمیشہ تمہارے پیچھے ایسے ہی کھڑا رہوں گا۔ حال میں ماضی کی طوائف تھی، لیکن آج مسز حماد ہوں، یہی میرا مقام ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا کانوں سنا سچ نہیں ہوتا ڈاکٹر عشا، بہت سی کہانیاں آئینے کے پیچھے سچی ہوتی ہیں۔ یہی تھا جو مسز حماد نے مجھے کہا تھا۔ مسز اختر، ہانیہ کے ہاتھوں میں موجود چائے کا مگ اسی حالت میں تھا جیسے ڈاکٹر عشا نے اسے دیا تھا۔ ہانیہ نے مگ ٹیبل پر رکھا اور کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مسز ہانیہ، کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ہانیہ اپنی ہی رو میں تھی۔ ڈاکٹر عشا کی آواز اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ ہانیہ کو جاتا دیکھ ڈاکٹر عشا مسکرانے لگی۔ نئی زندگی کا آغاز مبارک ہو مسز ہانیہ۔ فتح ڈاکٹر عشا کی مسکراہٹ سے چلک رہی تھی۔ دروازے پر کھڑی ہانیہ سوچ میں گم تھی۔ کافی دیر تک سوچتی رہی، پھر دروازہ کھولا جس کی ڈپلیکیٹ چابی اس کے پاس تھی۔ گھر کی بری حالت تھی، ہر چیز بکھری پڑی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ کئی دنوں سے صفائی نہیں ہوئی۔ آگے بڑھتی ہانیہ بیڈ روم میں گئی جہاں اختر سو رہے تھے۔ کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا کانوں کا سنا سچ نہیں ہوتا، شوہر بیوی کا عکس ہوتا ہے۔ خاموشی کھڑی وہ اختر کو دیکھ رہی تھی۔
जब नज़र साइड टेबल पर पड़ी जहाँ मेज़ पर एक डायरी पड़ी थी। अख्तर को डायरी लिखने का शौक था। हानिया ने डायरी पकड़ी, एक नज़र अख्तर पर डाली और डायरी खोली। जिस दिन हानिया ने अख्तर को किसी औरत के साथ देखा था, उस तारीख के सफ़ात को पढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद एक आंसू इसकी आंखों से बह निकला। हानिया ने अख्तर के चेहरे को देखा, हाथ लगाया। किसी का लम्स महसूस करता अख्तर एकदम उठा था। हानिया को सामने देख वो खुश भी था, हैरान भी था, लेकिन हानिया के आंसू और इसके हाथ में अपनी डायरी देख वो समझ चुका था। हानिया, मैं जानता हूँ तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वैसा ही समझता जैसा तुमने जाना। मैं तुमसे नाराज़ नहीं, मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, मुझे मालूम था तुम लौट आओगी। अख्तर ने हानिया के हाथों को अपने हाथ में लिए कहा। वो मुझे। हानिया इतना रो रही थी कि अल्फाज भी सही अदा करने के काबिल नहीं थी। हानिया, मैंने तुम्हें माफ़ किया, कहता अख्तर हानिया को अपने हिसार में ले चुका था। कभी कभी आंखों का देखा कानों का सुना सच नहीं होता। कभी कभी हालात, वाक़यात और इंसान वैसे नहीं होते जैसे हम उन्हें सोचने लगते हैं। कोई भी शख्सियत क्यों ना हो, एक बार मस्बत होकर सोचें। ठीक महसूस ना हो तो तहकीक करें, फैसले को सबसे आखिर पर रखें। बेशक वो शख्सियत एक तवाइफ ही क्यों ना हो। आप यकीनन किसी का माजी नहीं जानते। दी एंड। उम्मीद है आपको ये नॉवल पसंद आया होगा।